نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم अपने माइक ओपन कर लिया इसके बाद शेयर कर देती हूँ एक बात मैं रिपीट कर दूँ दोबारा कि सुबह ये जो फजर के वक्त इस टाइम पे 5 बजे और 5:28 हमारे पास लाहौर में फजर का टाइम है कोई 5-10 मिनट आगे पीछे हर एक के पास है तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है सेल्फिशली मैंने ये क्लास रखी है कि मेरी फजर ना मिस हो इसके अलावा पहला मकसद इसका और कोई भी नहीं मेरी अपनी फजर ना मिस हो ये इसका मकसद है ठीक है तो कभी आंख लगती है नहीं खुलती लेकिन जब क्लास होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पक्की आंख लगी होती है ना वो भी खुल जाती है तो इस वजह से आप लोगों पे कोई कंपल्जन नहीं है कभी भी कि आपने क्लास लेनी ही लेनी है और इसीलिए फीस वगैरह भी कोई नहीं है इसीलिए कंपल्जन भी कोई नहीं है कभी कभी मैं थोड़ा कहती हूँ कि आप लोग ले लिया करें लेकिन अगर आप में से सिर्फ एक स्टूडेंट भी होगा तो मुझे कोई मसला नहीं है उसमें उठने में और पढ़ाने में तो मकसद हमें नहीं भूलना चाहिए और दूसरा मकसद हमारा क्या है कि इस वक्त फरिश्तों की ड्यूटीज चेंज हो रही होती हैं तो फरिश्ते जब जाके रिपोर्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि कौन कौन अल्लाह का जिक्र कर रहा था और कौन सो रहा था किस काम में मसरूफ था तो हमारी फजर मिस हो या फिर फजर पढ़ के हम लोग या पढ़ने से पहले या बाद में हम लोग किसी और काम में मसरूफ हो और वो हमारी रिपोर्टिंग हो तो उससे बेहतर क्या है कि अल्लाह के यहाँ हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए और वो भी रोज़ाना की बेसिस पे तकरीबन और तीसरा क्या है इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा फजर का जो कुरान है उसकी वो खसूसी तौर पे देखा जाता है सुना जाता है और उसकी खसूसी अहमियत है उसकी फजीलत है बाकी पूरे दिन में कुरान जो पढ़ते हैं उसके उसको अलग करके फजर के वक्त को बाकायदा कुरान मजीद में हाईलाइट किया गया है और किसी और वक्त के कुरान को हाईलाइट नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं इस टाइम के खुसूसन नमाज का जो सिलसिला है तो सिर्फ ये मकासद हैं और आप लोग भी जब उठते हैं तो मेरी वजह से नहीं बल्कि इन्हीं मकासद के लिए ही उठा करें और आप ऐसे समझें कि ये हमारा फजर का ग्रुप इस वजह से कि हम एक दूसरे को बेसिकली फजर के लिए उठाते हैं और फजर के लिए मोटिवेट करते हैं ठीक है तो 5 डेज अ वीक इंशाल्लाह अगर हम उठते हैं तो नेक्स्ट 2 डेज हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं रहता उसको मेंटेन करना और उसको उठना कंटिन्यू करना सेम रूटीन को अब वापस आ रहे हैं आयत नंबर 34 पे इसकी जो अहमियत है इसकी इस आयत की जो इम्पोर्टेंस है इन आवर लाइफ्स उस पर थोड़ी सी हमने बात की थी मैं दोबारा बात कर लेती हूँ वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल आयत जो है जिसको कंट्रोवर्सी बनाया जाता है जानबूझकर और जिसको यूज किया जाता है औरतों के अगेंस्ट ये वो आयत है और बहुत सारे लोग जो इस्लाम से मुतनफ़र होते हैं ना किसी को कोई आयत ना पता हो ना पूरे कुरान की ये आयत ज़रूर पता होती है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं या जिन्होंने कुछ ना कुछ इस्लाम से तंग आने वाली बातें करनी होती हैं या इस्लाम के राइट में औरतों के राइट्स के अगेंस्ट बातें करनी होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा या बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये आयत क्यों है इसको निकाल दें
یہ تک بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ یعنی جو نان مسلمز ہیں نا، یا جو مرتد ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے کچھ ورڈز کا میننگ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میننگ ہی چینج کر دیتے ہیں. اور تو جو اپولوجیٹک بیہیویئر ہوتا ہے نا، ساروں کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ سارے خوش ہو جائیں ہم سے. جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں نا، وہ اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں، مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اور ہیپی ہیپی سارے خوش ہوں ہم سے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. جو ہے جیسے ہے وہ ویسے ہی رہے گا. اور جیسے اسلاف نے معنی نکالے ہیں، اور سب اسلاف نے اگر ایک معنی پہ متفق ہے تو اس کو ہم بدل نہیں سکتے. تو جیسے آپ کو بھی پتہ نہیں پتا ہے کہ یاد ہے کیا سین ہے. خیر آپ کو میں بتاتی ہوں اگزامپل جو میں دینے لگی تھی، لیکن اس آیت کی اہمیت کو پہلے ذہن میں رکھیں سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ اس کو سمجھنا اس وجہ سے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم دوسروں کو سمجھا نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ آیت کیوں ہے قرآن میں؟ اکثر لوگ اسی طرح سوال کرتے تو یہ کیوں ہے، یہ کیوں کہا اللہ نے. ٹھیک ہے، حالانکہ کیوں کہنا نہیں بنتا ہے انسان کا، لیکن اگر کوئی انسان کیوں کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگیں. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اسے پیار محبت سے سمجھا دیں، کیونکہ آج کل کا جو لینڈسکیپ ہے، جس طرح کے حالات و واقعات میں ہم لوگ زندہ ہے، رہتے ہیں، اور ٹی وی پر جو پروپیگنڈاز چل رہے ہیں، جو ارد گرد ہر جگہ پہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس میں یہ اب پاسبلٹی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم بس یہ کہہ کے جی ہاں ایسا ہے تو ایسا ہی ہے کہہ کے بات ختم کر دیں. بلکہ پیار محبت سے سمجھانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے، خصوصاً آج کل. اور دوسری بات، ہاں جی میں بتا رہی تھی حمزہ علی عباسی کا آپ نے دیکھا ہی ہوگا شاید، یا شاید ہو سکتا ہے نہ دیکھا. اس نے بیسیکلی ایک دفعہ سٹیٹس لگایا تھا نا کہ اس میں جو ضربہ کا ورڈ ہے اس آیت میں، اس کا مطلب ہے بیان کرنا، اس کا مطلب ہے ایکسپلین کرنا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے بیٹھ کے بات چیت کرنا. تو اس کا مطلب ہی آپ لوگ دوسرا کیوں لیتے، یہ مطلب کیوں نہیں لیتے؟ یعنی اب ضربہ کا جو ورڈ ہوتا ہے نا، ضربہ، ضربہ کے بہت سارے میننگ ہے، ایک میننگ ہے بھی نہیں. ضربہ کا مطلب ہے بیان کرنا، یہ صحیح میننگ ہے ضربہ کا. ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہے، اور ضربہ کا مطلب گھومنا پھرنا بھی ہے، سیر و سیاحت کرنا اور سمپل چلنا پھرنا. یہ سارے میننگز اس ورڈ کے اندر آ جاتے ہیں. اور لیکن اگر سب اسلاف نے ایک آیت کا مطلب ایک طریقے سے کیا ہے، اور ایک ایکٹر اٹھ کے اس کو اسی ورڈ کا دوسرا میننگ لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ایکسپرٹس ہیں ایک فیلڈ کے، ان کی بات کو سنا جائے گا. اور جو نان ایکسپرٹس ہیں ان کی بات سننے کی قطعاً ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. خصوصاً غامدی صاحب، انہوں نے اس آیت کے بارے میں تو کبھی میں نے نہیں سنا کہ کچھ کہا ہو، لیکن جیسے پردے کے بارے میں ان کا بہت سخت سٹانس ہے. بہت ہی سختی سے وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں مجھے کوئی دکھا دے کہ پردہ کہاں پہ لکھا ہے پردہ کرے عورت، دکھا دے مجھے کہاں لکھا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ چادر لینے کا لکھا بھی ہوا ہے نا، وہ صرف منافقین کی وجہ سے لکھا ہے، کہ صبح سویرے عورتیں اٹھ کے جاتی تھی، منافقین ہوتے تھے وہاں پر. صبح سویرے عورتیں اٹھ کے پانی لینے جا رہی ہیں یا واش رومز کے لیے جا رہی ہیں، تو منافقین ہوتے تھے تو عورتوں کو تنگ کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کی عورتیں ہیں، یا وہ سمجھتے تھے ہماری لونڈیاں ہیں اس طرح. تو تاکہ مسلمان عورت کی پہچان ان منافقین کو نظر آ جائے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، تو یہ چادریں لے کے اس وقت جایا کریں، بس اتنی سی بات ہے. ادروائز ڈیلی روٹین میں پردے کو اڈاپٹ کرنے تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. وہ اس طرح نا اس کے انکاری ہو جاتے ہیں. ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، اس کے بہت سارے پروفس ہیں، پردے کے پروفس بہت زیادہ ہیں. تو وہ جب پردے کی آیات پہ جائیں گے تو دوبارہ ہمیں یہ ٹاپک چھیڑنا پڑے گا. غامدی صاحب والا نام لینا مجھے اتنا پسند نہیں ہے لوگوں کا، لیکن کبھی کبھی نا ان لوگوں کے نام اس لیے لینے پڑتے کیونکہ انہوں نے نا بہت فیمس باتیں کہی ہوتی ہیں ان ٹاپکس پر، بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہوئی ہوتی ہیں. تو کیا غامدی صاحب اور حمزہ علی عباسی جو ہیں،
تو ان لوگوں کے پھر جو فالوورز ہیں نا ان کمنٹس، اور وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین کو تو انہوں نے ہی سمجھا ہے، دین کی صحیح ایکسپلینیشن تو دی، ایکسپلینیشن انہوں نے ہی تو دی ہے، تو ان سے ہی ہم دین لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو فتنے ہیں، آج کل کے فتنے، اور اس طرح کے جب کوئی روزی باتیں کرتا ہے نا، میرے مطلب کی بات کہہ رہا ہے وہ کہ پردہ نہ کرو، ہم سب کے مطلب کی بات کہہ رہا ہے، پردہ کرنا ہی نہ پڑے، انجوائے کریں، یا اس ورڈ کا مطلب چینج کر دیا، یا اور اس طرح کی چیزوں میں نرمی کر دی، تو جب سب کے مطلب کی باتیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو جنہوں نے گمراہ ہونا ہے نا لوگوں نے، عورتوں نے خصوصاً، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی ان کے فالوورز بن جاتے ہیں۔ ان کو کیا چاہیے؟ another انٹرپریٹیشن چاہیے جو کہ ایزی ٹو فالو ہو، انہیں یہ نہیں فرق پڑتا کہ وہ کون دے رہا ہے، دے جسٹ گیٹ ٹو نو کہ یہ انٹرپریٹیشن ایگزسٹ کرتی ہے، بس ہم اس کو فالو کر لیں اور ہماری لائف آسان ہو جائے۔ تو اس طرح پھر فالوور زیادہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے، اور ایسے اوپینینز فیمس ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دجال جو ہوگا اس کے فالوورز میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی، دجال کو فالو کرنے والی زیادہ عورتیں ہوں گی۔ کیوں ہوں گی عورتیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ بھی ایسے ہی بہت سارے آئیڈیاز لے کر آئے گا فیمیل امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ اور فیمنزم سے ریلیٹڈ، کے عورتیں امپریس ہو جائیں گی، اور عورتیں جب امپریس ہو جائیں گی تو وہ کیا کریں گی؟ وہ پھر ظاہر اس کو فالو کریں گی، وہ تو نہیں مانیں گی کہ یہ دجال ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کی نا طبیعت میں بھی اللہ نے مرد کو فالو کرنا رکھا ہے، یعنی عورتیں نہیں چاہتی کہ وہ، بہت ساری عورتیں نہیں چاہتی کہ وہ خود ڈیسیژن لیں۔ اب آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات عجیب سی لگے، لیکن جب آپ لائف میں آگے چلتے جاتے ہیں نا تو آپ کو یہ زیادہ کلیئرٹی سے اپنے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے، واقعی ہم نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی بڑا ڈیسیژن لینا پڑے، مجھے کوئی ہیوی ڈیسیژن لینا پڑے، کوئی ایسا ڈیسیژن مجھے لینا پڑے جو کہ جو کہ بڑا ڈیسیجن ہے اور جس کی امپلیکیشنز ہوں گی، ٹھیک ہے، بچوں کے فیوچر پہ امپلیکیشنز ہوں گی، یا والدین پہ امپلیکیشنز ہوں گی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بندہ ڈیسیجن لے لے، ابا میرے لیے ڈیسیجن لے لے، یا بھائی بھی دیکھے اس کو، یا ہم دوسروں سے مشورہ ضرور کرتے ہیں، یہ شوہر ڈیسیجن لے لے، مجھے نہ بس لینا پڑے، اس طرح۔ وہی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جو بہت ینگ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان کو یہ بات ابھی اتنی نہ سمجھ آئے، لیکن جیسے جیسے ٹائم پاس کرتا ہے، ایک مڈل ایج میں آپ لوگ آ جاتے تو اس بات کو آپ زیادہ اچھی طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ آپ ڈیسیجن، آپ کا دل کرتا ہے، عورتوں کا دل کرتا ہے بس ٹھیک ہے یہ ڈیسیجن لے لے، میں کر لوں، ایسے ہی کر لوں گی، میں اسی کو فالو کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کی طبیعت میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک فالو کرنے والی بات رکھی ہوئی ہے، اور پھر عورتوں کی طبیعت میں یہ بھی ہے کہ جی جو ہماری فیور کی بات کہہ رہا ہے بس اس کو چھانٹی نہیں کرنی، اس کی ریسرچ نہیں کرنی کہ واقعی یہ صحیح بات کہہ رہا ہے، سچ بات کہہ رہا ہے، اس کی بات میں وزن کتنا ہے، اس کی بات کے اگینسٹ جو اوپینینز ہیں ان میں کتنا وزن ہے، کس بات کو فالو کرنا چاہیے، کس کو نہیں فالو کرنا چاہیے۔ تو اتنا ریسرچ بیسڈ نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی عورت کو یہ نہیں کہا وہ عقل کا استعمال نہ کرے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ، اس کی جو ذہانت ہے وہ کم ہے مردوں سے، بلکہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورتیں ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، ایموشنز ان میں زیادہ ہوتے ہیں، جب وہ ڈیسیجن لینے لگتی ہیں تو ایموشنز ان کے کبھی کبھی آگے آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے مین جو ہیں بندے وہ زیادہ لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے دے شوڈ بی ٹیکنگ دا ڈیسیجنس۔ تو ایموشنلی ضرور عورت سوچ رہی ہوتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ذہین نہیں ہے۔ تو ذہانت جب اللہ نے دی ہے اور اس ذہانت کو استعمال نہ کرتے ہوئے، بغیر ریسرچ کیے آپ کسی کو فالو کرنے لگ جائیں، غلط اوپینینز کو فالو کرنے لگ جائیں، تو دس از ڈیفینیٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو اس آیت سے ریلیٹڈ جو صحیح میننگ ہے نا، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس آیت کا جو صحیح میننگ ہے نا، صحیح کانٹیکسٹ میں ہی ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو جو غلط میننگز کر کے ڈفرینٹ پکچر آف اسلام یا پکچر آف دس حکم دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو فالو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کرے، اس کی طرف جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ ضرورت ہو نہ ہو، ضرورت سے فرق ہی نہیں پڑ رہا،
اپنے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اور بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. کوئی بھی ریزن نہیں ہے اور ایون نیڈ بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم چینج کریں. ٹھیک ہے، تو اب آیت کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. الرجال، الرجال رجل کی جو جمع ہے مرد، قوامون علی النساء مردوں پر قوام ہے. اب قوام کا ورڈ کو ابھی میں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نے آج 4 ٹرانسلیشنز دیکھی ہیں، چاروں میں ہی ڈفرینٹ میننگز اس کے کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ڈفرینٹ میننگز ہیں میں ان سب کے مطابق بتاؤں گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس آیت کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، زیادہ اوپن کر کے پڑھیں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس آیت کا نا ایک ایک پارٹ لوگ اٹھا کے آپ سے پوچھیں گے بھائی کہ یہ کیا، یہ کیوں لکھا ہوا ہے، قوام کیوں بھائی، اللہ نے کیوں قوام بنایا، مطلب کیا ہے کیوں ہے کیسے. بہت لوگ نا اس کو ایک ایک ورڈ کو اچھالتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اچھی طرح اس کو سمجھ لینا تاکہ آپ کسی کو بتانا چاہیں تو آپ کو بھی پرابلم نہ ہو. تو جو تفہیم القرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور یہ تفسیر القرآن حافظ عبدالسلام بن محمد کی. ٹھیک ہے، ان تینوں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ جو حافظ عبدالسلام بن محمد کی جو تفسیر القرآن ہے نا، یہ اہل حدیث علماء میں سے تھے، اور ان کی ریسنٹلی ابھی ڈیتھ ہوئی تھی کوئی 4 مہینے پہلے. لیکن ان کی جو تفسیر ہے نا ریکمینڈ کی جاتی ہے، اور ہر اعتبار سے بیسکلی ریکمینڈ کی جاتی ہے، اور اہل حدیث کے جو سرکلز ہیں نا ان میں یہ بہت زیادہ فیمس بک ہے اور اس کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ٹرانسلیشن کیا کی گئی ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے. نگہبان جو یہاں پہ آپ کو اس میں ایپ میں بھی ورڈ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جب ہم تفہیم القرآن پہ آتے ہیں، تفہیم زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے مولانا مودودی صاحب کی جو بک ہے، اور مولانا مودودی فقہ حنفیہ کو ہی فالو کرتے تھے، اور ان کی کتاب سے بیسکلی میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں. انہوں نے مطلب کیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. انہوں نے ڈائریکٹلی قوام کا ورڈ ہی مینشن کیا، اس کو نگہبان یا کچھ اور نہیں لکھا. جو بیان القرآن ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے. ٹھیک ہے، حاکم ہے، انہوں نے حاکم کا ورڈ یوز کیا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ ترجمہ زور دے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر قام علا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو ورڈز قرآن مجید میں یوز ہوتے ہیں نا، اس کے بعد جو پریپوزیشنز آتی ہیں، پریپوزیشن سے نا ورڈ کے میننگ میں تبدیلی آ جاتی ہوتی ہے، یا ورڈ کے میں ایمفیسس آ جاتا ہے، یا اس کے میننگ میں تبدیلی آ جاتی ہے. علا جب آتا ہے نا تو علا کے ورڈ سے نا اگلے کے اوپر زیادہ زور ثابت ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل انہوں نے ٹھیک لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ یہاں پہ جو قام علا ہے نا، علا کا جو پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن کو صلہ کہتے ہیں اردو میں، عربی میں سوری صلہ. سو علا کا جو صلہ یوز ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. اور قام بی اگر آتا نا، بازر بی اگر ہوتا، قام بن نسائی، ٹھیک ہے، قوامون بن نسائی اگر ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کسی شے کو قائم کرنا، یعنی مینٹین کرنا، پروٹیکٹ کرنا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن یہاں پر علا کی وجہ سے باقاعدہ میننگ حاکم کا کیا جا سکتا ہے ان کے مطابق. اب تفہیم میں لکھا ہوا ہے کہ قوام، انہوں نے قوام میننگ کیا ہے نا مودودی صاحب نے، تو انہوں نے اس کی ڈیفینیشن دی ہے اور لکھا ہے قوام یا قیم جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے، کیا پتہ چلا ہمیں کہ قوامونہ سے قوام اگر مردوں کو اللہ نے بنایا ہے تو ان پر اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے. ٹھیک ہے، ایک رسپانسبلٹی دی ہے ان کو. جب کسی کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو اس کے اگینسٹ جو پارٹی ہے، جیسے یہاں پر عورتیں ہیں، تو ان کو ان کو رائٹس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مرد کی اگر ایک ذمہ داری ہے تو عورت کا وہی حق ہے. مطلب مرد کی ذمہ داری انہوں نے کھول کر کیا بیان کی ہے کہ وہ حالات کو چلانے والا، نمبر 2 حفاظت کرنے والا، نمبر 3 ضروریات کو مہیا کرنے والا. یہ 3 جو کریکٹرسٹکس ہیں، یہ ایک مرد میں جب ہوں گے تو یہ اس کو
قوام بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب ذمہ داری پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس سے سوال ہوگا. یعنی مرد اگر ذمہ دار ہیں عورتوں پر، تو ان سے اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ان سے اب اس کا سوال ہوگا کہ یہ تمہارے یہ 3 کام تھے، تم نے یہ تینوں کام، پروٹیکٹر تھے تم، مینٹینر تھے تم، اور پرووائڈر تھے تم، ٹھیک ہے؟ یہ 3 ورڈز لکھ لیجئے. اب آپ نے کہیں اور کسی اور آیتوں کی تفسیر لکھی ہو نا، اس کی پلیز لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کی تفسیر ضرور لکھیں. سو مرد کیا ہے؟ قوام، دیٹ از پروٹیکٹر، مینٹینر، پرووائڈر، اینڈ اکارڈنگ ٹو بیان القرآن حاکم ہے، ٹھیک ہے؟ یو کین سے سپروائزر ہے اپون ویمن. اینڈ آل دیز رولس بیسکلی از دا responsibility آف دا مین. سو دے آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں عورتوں کے رائٹس پورے کرنے ہیں. اگر وہ عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بھئی تم نے پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا تھا، حفاظت کیوں نہیں کی تھی. اگر وہ اس کو مینٹینر، مطلب اس کی زندگی کے نظام کو صحیح سے نہیں چلا رہے، 3 وقت کا کھانا نہیں دے رہے، کپڑے جوتے نہیں دے رہے، نان نفقہ نہیں دے رہے، جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ساری، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے. اسی طرح پرووائڈر میں بھی یہی سارا کچھ آ جائے گا. مینٹین مینز ایک لائف سٹائل کو مینٹین کرنا، دین پرووائڈر اس میں اس کے نیڈ کے مطابق اور اس کے سٹیٹس کے مطابق. عورت کی صرف نیڈ ہی نہیں پوری کرنی ہوتی، عورت جو بیوی ہوتی ہے نا، بیسکلی اس کے سٹیٹس کے مطابق اسے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے اگر وہ ہمیشہ والدین کے ہاں 10,000 کا سوٹ پہنتی آئی ہے، تو شوہر کا یہی کام ہے کہ اسے یہی پرووائڈ کرے گا. اسے اب 500 کے سوٹ پہ وہ نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ دین میں منع ہے. اوکے، سو 10,000 کا سوٹ ہی اسے دینا پڑے گا. تو دس از ہاؤ ہی ہیز ٹو بی پرووائڈر. اگر وہ نہیں کرتا اس میں سے کچھ بھی، ایون وہ عورت کو اگر اس کے سٹیٹس سے کم دیتا ہے، وہ ہمیشہ اچھے کھانے کھاتی آئی ہے اور اب اس کو دال روٹی صرف دے رہے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری عورتیں صرف اتنا پورشن پڑھ کے نا، الرجال قوامون علی النساء، جی یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے مردوں کو کیوں قوام بنایا، ہمیں کیوں نہیں قوام بنایا؟ اس طرح کی باتیں ہم سننے کو ملتی ہیں، سننے کو آتی ہیں. بھئی اس میں تو خوش ہونے والی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے قوام نہیں بنایا. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ مردوں کو بنایا. اب آپ کو جا کے کھپنا نہیں پڑے گا، آپ کو جا کے کمانا نہیں پڑے گا، باہر نہیں نکلنا پڑے گا، اور اتنے سارے لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں لینی پڑے گی. اتنے سارے گھر کے اتنے سارے افراد ہیں، ان کی اتنی ساری نیڈز پوری نہیں کرنی پڑیں گی. یہ تو اور پروٹیکشن کا کام نہیں، مرد کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا. اور کوئی چوری ڈاکہ ہونے لگا ہے، کوئی مارنے لگا ہے، کوئی قتل کرنے لگا ہے، مرد کا کام ہے آ گیا ہے. تو بہت سارے مرد پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو سیف سائڈ دی ہے کہ جی مرد آگے آئیں، مرد سامنے آئیں، جو بری چیزیں وہ مرد فیس کریں. جو باہر کے لوگوں کا غصہ اور گالم گلوچ ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں، باہر اتنا کچھ ہو جاتا ہے اور برے حالات و واقعات ہیں، تو وہ سارا مرد فیس کریں. اور گرمی ہے، سردی ہے، بخار ہے، یہ سارا کچھ مرد فیس کرے، عورت نہ فیس کرے. تو عورت کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. تو بجائے خوش ہونے کے الٹا فیمنزم کی یہ ساری نکال نکال کر باتیں اور یہ کیا کہتے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا سٹارٹ کر کے اس میں اس کو اس طرح پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم سے کچھ کوئی رائٹ چھین لیا گیا. حالانکہ اس سے بڑا عورت کا اور کیا رائٹ ہوگا کہ اس کو دوسرے کیئر کرنے والے، آپ کی کیئر کرنے والے اللہ نے اتنے سارے بنا دیں، اور آپ گھر میں بیٹھ کے مزے کریں، آپ گھر میں بیٹھ کے آرام کریں. آپ اگر اے سی فرض کریں نہیں بھی ہے، پنکھے میں مزے کریں. ایٹ لیسٹ باہر گرمی میں کھڑے تو نہیں ہونا پڑ رہا. تو بجائے یہ کہ اس کو انجوائے کرنے کے، الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے، اس کے اوپر یہ جو جارڈن پیٹرسن ہے نا، جو حالانکہ اس کے ویوز ود رسپیکٹ ٹو اسرائیل اور پیلسٹائن بالکل اپوزٹ ہے ٹو آور ویوز، لیکن ہر چیز میں ہر ایک کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جارڈن پیٹرسن جو کینیڈین، آئی تھنک از اے سائیکالوجسٹ، کینیڈین سائیکالوجسٹ ہے، اس کے جو اس کے اوپر جو اس کے ویوز ہے نا کہ مردوں کی رسپانسبلٹی
اور عورتوں کی کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، وہ بھی اس آیت کو نا بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اینگل سے سمجھاتا ہے نا تو وہ بہت کلیئرلی سمجھاتا ہے، اور بہت زیادہ اس میں اس کو آپ ذرا سرچ کیجئے گا جارڈن پیٹرسن کو، اور اس کے جو اس معاملات میں ویوز ہے نا کہ مرد کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے، مرد کے کیا رولز ہیں، تو اس کو ضرور سنیے گا۔ اور جو عورتیں اس کے سامنے بیٹھ کے پھر جب عورتیں اسی طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں نا فیمنزم وغیرہ کی، تو وہ ان کو باقاعدہ جواب دے رہا ہوتا ہے، اور جواب دے کے پروف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ وہ ایسی ہی عورتوں کو جواب دے رہا تھا کہ بھئی مرد تو اتنی ساری فیلڈز میں ہیں، گٹر بھی صاف کر رہے ہیں، کھمبوں پہ چڑھ کے الیکٹریسٹی بھی صحیح کر رہے ہیں، اور پانیوں میں ڈوب کے بھی کام کر رہے ہیں، اور ہر طرح کے حالات و واقعات میں مشکل سے مشکل ترین کام مرد کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو کیا عورتیں یہ کر سکتی ہیں؟ پھر آپ لوگ کر سکتی ہیں؟ تو اس طرح کا کوشچن ریز کر کے نا وہ صحیح یعنی ان کو جواب دیتا ہے اور ان کو پکڑتا ہے۔ تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ باہر نکل کے ہم کام کریں، باہر کی ساری جاب صرف آفس جابس نہیں ہوتی، باہر کے ملکوں میں پھر جائیں تو عورتیں ویٹریسز بھی ہیں، اور عورتیں باہر ہر طرح کا کام کر رہی ہیں، سیلز پرسنز بھی ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، کیونکہ بہت سارے ٹرینڈز ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سارا کچھ نہ کر رہے ہوں تو عورتیں اگر یہ سارا کچھ نہ کر رہی ہوں تو بیسکلی تب عورت زیادہ خوش ہے۔ عورت اگر اپنا رول وہ پرفارم کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ زیادہ خوش ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سکون زیادہ ہے، اس کے لیے خوشی زیادہ ہے، اس کے لیے مینٹل مینٹل پیس اس کے لیے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہو سکتا ہے یہ باتیں ابھی فی الحال نہ سمجھ آ رہی ہوں، لیکن ود ٹائم آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو کہ یہ باتیں سمجھ آ جائیں گے۔ اینڈ آئی ایم سیئنگ دس آفٹر پروفیشنل ایکسپیرینس آف اراؤنڈ 10 years، 10 سال میں نے نوکری کی ہے، جاب کی ہے، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ میرا کبھی گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوا یا کوئی میں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوئی، ایسا نہیں ہے، لیکن باہر کی دنیا دیکھنے کے بعد ہی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ نے جو رولز بنائے ہیں نا وہی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کمانا عورت کا کام نہیں ہے، اگر مرد پرووائڈ کرے تو یہی اصل میں سولوشن ہے۔ ہاں، عورت اگر گھر سے کچھ اپنے لیے ایز اے پاکٹ منی کچھ کرتی ہے پردے میں رہتے ہوئے، پردے کا خیال کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پردے سے مراد پردے کے سارے رولز آ جائیں گے، یعنی اس میں اختلاط بھی نہ ہو، اختلاط مینس فری مکسنگ ود مین وہ نہ ہو، اور پردے کی جو اپنی ریکوائرمنٹس ہے وہ نہ ہو، اینڈ دین ڈسٹینس ہو، ڈسٹینس مینٹینڈ ہو، سیکلوژن نہ ہو، ٹھیک ہے، سیکلوژن نہ ہو۔ یہ 3 رولز ہیں۔ فری مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، سیکلوژن از پرائیویسی میں آپ کسی کے ساتھ کھڑے نہ ہو، اکیلے کسی کے ساتھ نہ ہو، چاہے وہ واٹس ایپ میں اکیلے ہو، چاہے وہ سامنے اکیلے ہو، کسی فزیکلی آپ اکیلے ہیں کسی کے ساتھ، جا آپ ایون واٹس ایپ میسیجز پہ کسی کے ساتھ اکیلے ہیں، کسی کہیں پہ بھی آپ نے سیکلوژن میں نہیں ہونا۔ فری مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، گپے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیکلوژن نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، آپ کے جو اٹائر ہے وہ سارا اکارڈنگ ٹو دا رولز ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز میٹ کر کے اگر کوئی نکلتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ بالکل ہی غلط کر رہا ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ہر ایک کی سچویشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جاب کرنے کی، باہر نکلنے کی بات کر رہی ہوں، باہر سارے کاموں کے لیے نکلنا، بیسکلی اس کی بات کر رہی ہوں، تو ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے ایٹسٹرا۔ اگر یہ سوچ بن جائے گی نا تو ہمارے جو گھر ہے نا، اور گھر اور اولادیں، اس پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تین تین چیزیں اکٹھی بیسٹ نہیں چلا سکتے۔ عورتوں کو اللہ نے ملٹی ڈائمینشنل بنایا ہے۔ ملٹی ڈائمینشنل کا کیا مطلب ہے کہ عورتیں ایک وقت میں بہت سارے کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد اتنے ملٹی ڈائمینشنل نہیں ہوتے جتنے عورت ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کھپ جائے تین تین کام بہترین طریقے سے کرنے میں۔ رادر ہونا کیا چاہیے کہ جیسے اللہ نے عورت کے لیے سسٹم بنایا ہے، پرائورٹی ہماری وہ ہونی چاہیے، اور ایکسیپشنز از این ادر تھنگ، ایکسیپشنز کے لیے میں نے آپ کو رولز بتا دیے۔
تو جو فرسٹ پارٹ ہے نا، اس میں بجائے یہ سوچنے کے، جیسے زیادہ تر عورتیں سوچتی ہیں کہ مردوں کو قوام بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنا دیا، وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے بڑا اسٹیٹس دے دیا. تو یہاں اسٹیٹس نہیں دیا جا رہا، رسپانسبلٹی، ذمہ داری دی جا رہی ہے. اور اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو ایک چیز کی ذمہ داری نہیں دی تو اس پر خوش ہوئے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ فضیلت دی اللہ نے، بعدہم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر. ٹھیک ہے، یہاں پر جو فضیلت کا مطلب ہے نا، اس کو مودودی صاحب نے کھول کر بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں، اگین آئی ایم ریڈنگ فرام دا بک، میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر فضیلت بمعنی شرف، کرامت اور عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو صحیح سے سمجھ لیجئے. جیسا کہ کوئی بھی عام اردو بولنے والا انسان سمجھ لے گا، تو وہ کہہ رہے کہ یہ اردو کا ورڈ، اردو بولنے والوں کے لیے وہ والا فضیلت کا ورڈ نہیں ہے کہ اللہ نے مردوں کو ایک سٹیٹس اونچا دے دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے کہ ان میں سے ایک صنف کو، یعنی مرد کو، اللہ تعالیٰ نے طبعاً یعنی نیچرلی بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو عورت کو نہیں عطا کی یا اس سے کم دی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیچرلی، فطرتاً مرد اور عورت کو ڈفرینٹ بنایا ہے. تو یہ ڈفرینس ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایک فضیلت سے یا مراد ہے انعام دیا ہے، آپ ایسے سمجھیے، ایک کیپیبلٹی دی ہے، ایسے اس کو سمجھیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں کچھ ڈفرینٹ کیپیبلٹیز دی ہوئی ہیں، کچھ ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ان کو وہ ایک ڈفرینٹ جینڈر ہے، تو ان کی بلٹ جو ہے اسی حساب سے کی گئی ہے کہ وہ یہ رول پورا کر سکے، قوام کا رول پورا کر سکے. اب جو کہ پروٹیکٹر ہوگا، مینٹینر اور پرووائڈر ہوگا، تو اس نے بیسکلی، اس کو ڈیفینیٹلی اس کی باڈی زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی فیس کرے، اس کو ایموشنلی بھی زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو بھی فیس کر سکے، ان کو صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے جواب دے سکے، ہر وقت کیٹ فائٹس باہر نہ چلتی رہیں، اور سردی گرمی کو برداشت کر سکے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کور کرنے کے اتنے مشکل احکامات نہیں رکھے، مشکل تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی فلی کور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اس کو حکم نہیں دیا، تاکہ باہر جب اینٹیں اٹھانی ہیں، اس طرح کے کوئی کام کرنے ہیں، مزدوریاں کرنی ہے، تو اس کے لیے آسانی ہو. تو یہ جو ایک الگ سے کیپیبلٹی، پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو دی ہے، اسی کی وجہ سے اس کو قوام بنایا. اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے اللہ نے عورت کو بچوں کی ذمہ داری دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایک فضیلت دی ہوئی ہے، یعنی اس کو بھی ایک اللہ نے کیپیبلٹی دی ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس میں اللہ نے ممتا زیادہ رکھی ہے، محبت زیادہ رکھی ہے، اندھی محبت رکھی ہے اللہ نے عورت میں، کہ کچھ بھی ہو جائے وہ بچوں کو اس حساب سے پالتی ہے، اور ان کو بیسکلی اپنی نیندیں حرام کرتی ہے، سب کچھ، سارا کچھ اپنا زیرو پہ لے جاتی ہے بچے کو پالنے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے محبت ہی اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے. وہ محبت اللہ نے مرد کے اندر نہیں رکھی. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورت کو فضیلت دی ہوئی ہے، عورت کو یہ کیپیبلٹی دی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بچوں کو پالے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ دوسرا سینیریو ڈسکس ہو رہا ہے، مرد کی ذمہ داری. تو بالکل اپوزٹ میں نے آپ کو سینیریو ابھی سمجھایا عورت کی ذمہ داری سے، تاکہ آپ کو اتنا پورشن سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، سو بما فضل اللہ بعدہم علی بعض، بعض ان کو، مطلب بعض ان کے سے پہلے سے مراد ہے مردوں کو، علی بعض مطلب عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے، مطلب ان کو ایک، ان کے جینڈر کے مطابق اللہ نے ان کو بالکل الگ سے کیپیبلٹی دی ہوئی ہے، الگ سے بلیس کیا ہوا ہے، تاکہ وہ اپنا رول پورا کر سکے، اپنا جو کام ہے، اپنی جو ذمہ داری اس کو اٹھا سکے. نمبر 2 ریزن اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ یہ قوام ہونے کا ایک ریزن اللہ نے دیا ہے. دوسرا ریزن اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، یعنی جب وہ مال کماتے ہیں تو اس مال میں سے عورت کا نان نفقہ دیتے ہیں اور عورت کے اوپر خرچ کرتے ہیں.
تو یہ ذمہ داری سنس اللہ نے مرد پہ دی تھی خرچ کرنے والی، تو اب وہ اس میں سے کمانے والی ذمہ داری بھی اللہ نے اور مرد کو دی تھی، اب اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں عورتوں کے اوپر، تو یہ بھی، یہ ذمہ داری ان کو دینے کی وجہ سے بھی وہ کیا ہے، وہ قوام ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ قوام ہونے کے دو ریزنز بتائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آخری بات میں کر دوں، کچھ عورتوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ اچھا، بیسکلی آج کل نا اعتراض کرنے کے کچھ خاص ہی آج کل دور چل رہا ہے، لوگ نا اعتراض بہت زیادہ کرتے ہیں ہر چیز پہ، ہر ایک کو نا بس بہت لمبی لمبی زبانیں آج کل ملی ہوئی ہیں۔ تو لوگ اکثر اس پہ یہ عورتوں کا اعتراض کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر مرد پرووائڈ ہی نہیں کر رہا، اگر وہ خرچ نہیں کر رہا عورت پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوام نہیں ہے، پھر یعنی وہ پھر ہمیں کچھ کرنے کا نہیں کہہ سکتا، وہ ہمیں ہمارے لیے ڈیسیجن نہیں پھر لے سکتے، یعنی اس کا جو رول ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہماری لائف میں سے۔ یعنی اس آیت کے جو بالکل اپوزٹ ہے نا، اس سینیریو کو دیکھ رہے ہوتے کہ یہاں پہ خرچ کرنے کا ذکر ہے، تو اگر وہ خرچ نہیں کر رہا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، ہم اس کو قوام نہ سمجھے؟ لیکن ہر چیز کا نا اپوزٹ سینیریو لینا ضروری نہیں ہوتا، ہر چیز کو الٹا کر کے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کیا وہ شوہر نہیں رہا، تو کیا وہ قوام نہیں رہا؟ تو یہ اینگل ہی غلط ہے، بیسیکلی یہ سوال ہی غلط ہے۔ ہر چیز کو نا الٹا کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے اگر ایک رات کو میں اگر اپنے بچوں کے لیے فرض کریں بخار ہے اور میں نہیں اٹھ پاتی، بچہ فرض کریں بچے کو نہیں دی دوائی، تو کیا میں اس کی ماں نہیں رہی؟ اب اس کا ایک رات کو میں نے اگر اس سے محبت نہیں دکھائی تو اب میں کیا اس کی ماں ہی نہیں رہی؟ تو یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو اس طرح کے الٹے سوال، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس طرح کے الٹے سوال کرنے کی تک ہی نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرسٹ پورشن تھا جس میں ہم نے مرد کی ذمہ داری کے بارے میں پڑھا ہے۔ عورتوں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کے لیے آسانی کی ہے، یہ ذمہ داری ان کی بنا دی، ان کو ایک حقوق دیے ہیں یہاں پر، اور مردوں کو ذمہ داری کی اللہ نے وجہ بتا دی۔ اگلا جو سیکنڈ پورشن ہے اس کا، اس میں اللہ نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی ہے نا، اس کی بات ہے، تو وہ انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔